अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहां की खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में इतवार की रात और जून की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जून की 9 तारीख और पीर की सुबह है। नादरीन, आज अमेरिका ही से जिक्र शुरू करेंगे और यहाँ पर जो लॉस एंजल्स के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हो रहे हैं, उनमें शिद्दत आई है। उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे क्योंकि यूँ महसूस होता है कि शायद इसमें कहीं एक आईनी बहरान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा आईनी सवाल ज़रूर जन्म ले चुका है और उस पर काफ़ी बहस हो रही है। साथ थोड़ा जिक्र करेंगे ईरान का। ईरान के सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात की है, जिसमें कि उन्होंने एक मरतबा फिर पेशकश की है सालसी की पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्या ये मुमकिन है? क्या इसका कुछ असर हो सकता है? इस पर बात करेंगे। साथ पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान चीन से काफ़ी नया असलहा खरीद रहा है, जिसमें J-35 का बड़ा जिक्र हो रहा है। और खबरें कई जराए से कई मरतबा ये आ चुकी हैं कि J-35 की जो डिलीवरी है वो इस साल अगस्त से शुरू हो जाएगी। इस पर थोड़ी बात करें क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा नुक्ता इन तैयारों की कीमत का है। जो खबरें हैं कि चीन शायद पाकिस्तान को ये आधी कीमत पर यह तैयारी दे रहा है। साथ फिर थोड़ा जिक्र वाशिंगटन का करेंगे, जहां पर के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे की बाज़गश्त है। और इसी दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमें, जिनमें PTI भी शामिल है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 14 जून को वाशिंगटन में मुजाहरा करेंगे। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन आज के मौजूआत की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ, और वही लॉस एंजल्स के हंगामे, जहां पर के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जानिब से जो अमेरिका भर में जो मुख्तलिफ तरीकों से बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी डिपोटेशन के जो तैयारी है, डिपोटेशन की तैयारी की जा रही है, उसके ऊपर अब हंगामे लॉस एंजल्स में आज तीसरा दिन भी है, वहाँ जारी रहे। और आज के हंगामे मेरा ख्याल है गुज़श्ता 3 दिनों के हंगामों में सबसे ज़्यादा शदीद थे। जहाँ पर के जो नेशनल गार्ड्स के ट्रुप्स थे, वो भी सड़कों पर थे, पुलिस भी सड़कों पर थी और मुजाहिरीन भी सड़कों पर थे। वहाँ पर पुलिस ने खूब आंसू गैस भी चलाई और साथ वायलेंस के भी खबरें हैं। कम अज कम 2 दिनों में, यानी कल और आज के 2 दिनों में, तकरीबन कोई 40 से ज्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जबकि इन मुजाहिरीन का कहना है कि वो ये मुजाहरे जारी रखेंगे। इसके ऊपर एक अजीब सी सूरत हाल बन गई है, क्योंकि लॉस एंजलिस में इससे पहले भी मैंने कल भी जिक्र किया था कि नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया था। वो 1992 में था और उस वक़्त के गवर्नर ने दरख्वास्त की थी उस वक़्त के सदर से, मेरा ख्याल है बिल क्लिंटन का दौर था शायद, कि उनसे दरख्वास्त की थी कि आप जो है नेशनल गार्ड्स को कॉल इन करें। और उसके बाद फिर नेशनल गार्ड्स कॉल इन हुए, यानी नेशनल गार्ड्स को सड़कों पर लाया गया। तो वो अब दोबारा लॉस एंजलिस की सड़कों पर है। कम से कम 300 तैनात हो चुके हैं और भी आ रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 2000 नेशनल गार्ड्स के जो फौजी हैं उनको लॉस एंजलिस में डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि इन अफराद को रोका जा सके इन मुजाहिरों से। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो भी तुले हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। और आज उन्होंने लॉस एंजलिस के एक मेजर शाहराह को भी कई सौ, बल्कि कुछ कहते हैं शायद हजारों में लोग थे, जो कि सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एक मेजर शाहराह जो थी उसको भी बंद कर दिया। लेकिन ओवरऑल इत्तलात ये है कि लॉस एंजलिस का एक हिस्सा, क्योंकि लॉस एंजलिस बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ शहर है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो इससे काफ़ी मुतासिर हुआ है, लेकिन बाकी शहर में ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। और यहाँ पर जो आंसू का गैस का इस्तेमाल, और फिर साथ एक इत्तला ये भी है कि रबड़ की गोलियां भी इस्तेमाल की गई हैं। और उससे जो है कुछ जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही थी, तो सारे लोगों ने रेजिस्ट भी किया, तो वहाँ पर काफ़ी हाथापाई भी हुई, जिसमें कि कम अज़ कम 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। और ये पूरी सूरत हाल जो है काफ़ी ज़्यादा,
میرا خیال ہے خطرناک ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے دن جو ہے وہ چند مظاہرین تھے، دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن کوئی ہزار سے زیادہ مظاہرین تھے، اور آج جو اطلاعات ہیں کہ ہزاروں مظاہرین جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے۔ اور اب یہاں پر جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں گیون نیوسم، انہوں نے صدر ٹرمپ سے درخواست کی ہے باقاعدہ کہ آپ اپنا یہ اقدام واپس لیں، یعنی نیشنل گارڈز کو لاس اینجلس میں تعینات کرنے کا جو فیصلہ صدر ٹرمپ نے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ واپس لیں، کیونکہ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ غیر آئینی ہے۔ آ، یہ تقریباً کوئی صدر کی جانب سے آ، یعنی گورنر کی بغیر اجازت کے نیشنل گارڈز کی تعیناتی جو ہے، یہ 1965 کے بعد پہلا واقعہ ہے، یعنی گزشتہ کئی سالوں میں، کوئی 60 سالوں میں یہ ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ 60 سالوں میں ہو رہا ہے کہ گورنر کی اجازت کے بغیر نیشنل گارڈز جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ضروری ہے، سڑکوں پر امن لانا، شہر کو محفوظ بنانا، یہ ریاست کی ریٹ کو قائم کرنا، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہم ضرور کریں گے۔ اور ساتھ یہ کہ گورنر نیوسم نے آج ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا بھی کہ میں نے باقاعدہ صدر ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں، بیکاز اس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ مسائل بھی ہو رہے ہیں، اور یہ کہ یہ ہماری ریاستی آزادی کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مزید اشتعال پھیل رہا ہے، لہذا صدر کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی شدید غصے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان مظاہرین کو کہا ہے کہ یہ باغی ہیں، یہ شہر پر قابضین ہیں، اور یہ کہ یہ جو ہے ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے بیانات سے صورتحال کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ اپنے ٹروتھ سوشل جو ان کا پلیٹ فارم ہے، جس طرح ٹویٹر ہے، صدر ٹرمپ کا ٹروتھ کے نام سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر ہی وہ اپنے بیان اکثر ڈالتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آج جو ہے کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم اور جو لاس اینجلس کی میئر ہیں، ان کو کیرن بیس کو بہت زیادہ ان پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر صدر ٹرمپ نے بنیادی طور پر گورنر نیوسم کا نام بھی بہت زیادہ یعنی ان کے سپیلنگ غلط لکھے، جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تنقید کا ان کا طریقہ تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو گورنر گیون نیوسم کا نام دیا۔ اور پھر اسی طرح میئر بیس کو جو ہے انہوں نے لاس اینجلس کے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ لاس اینجلس کے عوام سے معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ افراد یہ فسادی، یہ جیسا ٹرمپ کے الفاظ ہیں کہ مظاہرین نہیں ہیں بلکہ فسادی اور باغی ہیں، لہذا یاد رکھو کہ ان کو جو ہے کوئی ماسک نہیں بچا سکے گا۔ تو صدر ٹرمپ بھی کافی غصے میں ہیں، اور ریاستی حکومت جو ہے وہ بھی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ چونکہ ہم نے آپ سے درخواست نہیں کی کہ آپ یہاں پر فیڈرل ٹروپس یا جو نیشنل گارڈز کے ٹروپس ہیں ان کو یہاں پر تعینات کریں، تو لہذا آپ جو ہے اپنے عہدے کی جو آپ کے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں میجورٹی جو ہے وہ پرو امیگرینٹ گروپس بھی ہیں، ساتھ ہیومن رائٹس سول رائٹس کے گروپس کے لوگ بھی ہیں، کچھ یونینز کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹریڈ یونین کے کچھ لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے بنیادی طور پر جو تارکین وطن کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں ایک جو بڑی عجیب سی بات دیکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر امریکہ کے بجائے میکسیکو کا پرچم اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں جب مظاہرے ہوتے ہیں تو وہاں پر مظاہرین امریکہ کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، لیکن ان مظاہروں میں جو ہے میکسیکو کا جھنڈا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو مختلف ویڈیوز میں دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کو میکسیکو کا جھنڈا نظر آئے گا۔ تو یہ پوری کی پوری صورتحال جو ہے یہ کافی زیادہ ایکسپلوسیو ہے، اور چونکہ سر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو بہت زیادہ اس میں تیزی لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو قیادت ہے، انہوں نے اپنے جو ان کے ذیلی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ نے ڈیلی کم از کم 3,000 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کرنا ہے، اور اسی لیے ریٹس بھی بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو کورٹ سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز اور دوسرے اخبارات میں یہ سرخیوں میں ہے یہ خبر کہ نیو یارک کی ایک عدالت سے ایک 20 سالہ نوجوان کو
جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھا اور اپنی عدالت میں کیس لڑ رہا تھا، اس کو عدالت کے احاطے سے یا اس کے قریب تھے گرفتار کیا گیا، اور اب اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہاں کے جو میئر ہیں ان کو بھی جو ہے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سینکچوری سٹی، یا نیو یارک جو ہے وہ اپنے آپ کو سینکچوری سٹی کا کہتا ہے، جس کے مطابق یہاں پر جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو شہری انتظامیہ نے کافی مراحت دی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ یہاں پر جو ایرک ایڈمز میئر ایرک ایڈمز کی موجودگی میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو عدالت میں پیشی اپنی بھگت رہے ہیں، ان کو جو ہے عدالت کے قریب سے یا احاطے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن میئر ایڈمز کا کہنا ہے کہ یہ ایک وفاقی معاملہ ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا امیگریشن کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں سیاست گرم ہو رہی ہے، اور یہاں پر اب مظاہرے لاس اینجلس سے شروع ہوئے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ شاید یہ دوسرے علاقوں میں پھیل سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی پھیلیں گے؟ فی الحال تو مجھے اس کا امکان بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اس صورتحال میں کوئی بھی چیز یا کسی بھی امکان کو رد نہیں کر سکتے۔ اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب، اور وہ پاکستان کو جو خبریں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل آ رہی ہے کہ پاکستان کو چین J-35 جہاز دے رہے، 30 سے 40 تعداد بتائی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں پہلا بیچ جو ہے 6 سے 8 جہازوں کا وہ شاید اگست میں ڈیلیور بھی ہو جائے۔ اور یہ کہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ اس وقت چین میں باقاعدہ J-35 کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے چین سے HQ-19 جو لانگ رینج اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ بھی لے رہا ہے، خرید رہا ہے۔ اور وہ بیسیکلی امریکہ کا ایک بہت بڑا بہت سوفیسٹیکیٹڈ اینٹی میزائل سسٹم، اس کو کہتے ہیں تھارڈ۔ یہ کہتے ہیں کہ تھارڈ کے ٹکر کا یہ میزائل سسٹم ہے، بہت جدید ہے، اور یہ ہائپرسونک میزائل وغیرہ کو بھی گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان لے رہا ہے، اور ساتھ پھر KJ-500 ایوانکس جو ہیں ارلی وارننگ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ بھی پاکستان چین سے حاصل کر رہا ہے۔ جو سودا ہو رہا ہے اس کی مالیت ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کتنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 3.7 بلین ہے، کوئی کہتا ہے تقریباً 8 ارب ڈالر ہے، لیکن ایک خبر دونوں طرف سے ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی قیمت ہے قرضے کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو اس کی پیمنٹ فوراً نہیں کرنی۔ اور ساتھ یہ کہ اگر یہ J-35 پاکستان کو ملتے ہیں تو اس سے جنوبی ایشیا میں جو طاقت کا توازن ہے ایٹ لیسٹ ایئر وارفیئر میں، وہ پاکستان کے حق میں میرا خیال ہے کافی زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، اور یہ بہت زیادہ طاقتور جہاز ہیں، اسٹیلتھ ہیں، یعنی ریڈار پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے اندر جو میزائل سسٹمز ہیں وہ جس طرح PL-15 کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر میرا خیال ہے PL-17 میزائل سسٹمز لگائے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں، جن کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ یعنی یہ جہاز جب محو پرواز ہوتا ہے تو اس کا ریڈار 400 کلومیٹر دور تک کوئی جہاز اگر اس کے نشانے پر ہے تو یہ بڑی آسانی سے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے اسی طریقے سے اس کے جو رافیل طیارے تھے بھارت کے، وہ گرائے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ پاکستان کے جو یہ PL-15 سسٹم تھا، یہ کوئی آلموسٹ 140 کلومیٹر سے زیادہ دور تک نشانہ بنا سکتا ہے کسی بھی طیارے کو، جبکہ رافیل کے اندر جو میزائل لگے ہوئے ہیں اس کی جو رینج ہے وہ 60 کلومیٹرز ہے، اور اسی لیے وہ یہاں پر بڑے ناکارہ رہے۔ لیکن جو PL-17 ہے یہ 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک کسی کو ہدف بنا سکتے ہیں، نشانے کو۔ میرا خیال ہے یہ پوری کی پوری بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب بھارت میں اس کے اوپر کافی شور بھی مچا ہوا ہے کہ پاکستان کو چین یہ طیارے آدھی قیمت پر دے رہا ہے، یعنی ان کی جو اوریجنل پرائس ہے اس سے، یعنی جو اس کی شیلف پرائس ہے اس سے 50% کم قیمت پر دے رہا ہے۔ اور آج بھارتی میڈیا میں کچھ خبریں ایسی بھی تھی کہ شاید چین میں اس قسم کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کو کیوں چین ایسا طیارے دے رہا ہے۔ پھر بھارت میں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی چائنیز آرمی جو ہے PLA جو ہے پیپلز لبریشن آرمی جو ہے اس کے اندر بھی ابھی یہ انڈکٹ نہیں ہوئے اور پاکستان کو مل رہے ہیں، تو وہاں پر کافی زیادہ وویلا بھی مچا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر پریشانی قابل سمجھ ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اگر اتنی پاورفل مشینز آتی ہیں اور پاکستان کے زیر استعمال فوراً آتی ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لیے مسائل بہت زیادہ ہوں گے، اور پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔
اور ساتھ ہی پھر ایران کے صدر جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن کی، ان سے بات کی ہے فون پر، مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں، اور جس کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ پھر آ، پاکستان کو اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر دونوں ممالک تیار ہوں تو ہم ایک تعمیری ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے لیے بھارت تیار ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ دونوں ملکوں کے جو اعلیٰ قائدین تھے، ان کے درمیان عید کا جو ہے گریٹنگز بھی ایکسچینج ہوئی، یعنی عید کی مبارکبادی بھی دی گئی، اور ساتھ پھر شہباز شریف نے ایرانی صدر کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت بھی دی، اور پھر وہ جو قبول کر لی گئی، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی صدر پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی، میرا خیال ہے کہ پیشکش ہے ایران کا۔ اوور آل جب سے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ شروع ہوا ہے، اس میں ایران کا بہت اچھا کردار رہا ہے، ایران اور سعودی عرب دونوں کا، اور پھر امریکہ کا تو ہے ہی، کیونکہ امریکہ ہی نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو سیز فائر ہوئی یا جو آ، جنگ بندی کا اعلان ہوا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ صدر ٹرمپ نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، باوجود اس کے کہ بھارت اس بات سے انکاری ہے، لیکن امریکی میڈیا صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کرایا ہے، اور بھارت اس سے بہت زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے چھڑائیں کہ جی یہ صدر ٹرمپ نے نہیں کرایا، یعنی اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک ناکام ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ایران کی پیشکش بہت اچھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بھارت کے اندر اس پر کچھ سوچا جائے گا، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھارت نے کوشش کر کے دیکھ لی، اور مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اپنا منہ کالا کیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک مس ایڈونچر کی وجہ سے آج بھارت کا ایک بہت اچھا جریدہ ہے دی وائر، اس کے اندر پروین سوائنی نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مودی صاحب نے جو یہ ڈس ایڈونچر کیا، اس سے اس نے اپنے بھارت کی اپنی کمزوریاں ایکسپوز کر دی، کہ بھارت جو دنیا کو اپنا چہرہ دکھا رہا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بنیادی طور پر اس نے اپنی فالٹ لائنز کو بہت زیادہ آشکارا کر دیا، اور یقیناً اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس واقعے کے بعد بھارت زیادہ طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کا جو میتھ بنا ہوا تھا پوری دنیا میں، وہ اس کے نتیجے میں کئی جگہوں پر، کئی ہر جگہ پر نہیں، لیکن کئی چیزوں کے حوالوں سے وہ ٹوٹا ہے، تو بھارت کو اس میں نقصان ہوا ہے۔ لیکن امید ہے کہ اگر ایران یا دوسرے دوست ممالک کی بات بھارت سنے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرے، تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ سنجیدگی دکھائی جائے۔ نریندر مودی سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست جو ہے وہ امن کے لیے راستہ نہیں بناتی، کیونکہ وہ ووٹ کے لیے راستہ بناتی ہے، تو اگر وہ ایک اسٹیٹسمین شپ دکھائیں گے تو پھر ہی وہ امن کی طرف جائیں گے، لیکن شاید ابھی تک تو انہوں نے یہ پروو نہیں کیا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ کا دھارا بدلنا چاہتے ہوں، اور تمام مسائل کو بات چیت کے لیے حل کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو یقیناً تیاری، جنگی تیاری تو میں نے عرض کیا کہ پاکستان بھی کر رہا ہے، یقیناً بھارت بھی کر رہا ہے، بھارت کی فوج بہت بڑی ہے، لیکن بھارت کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہاں پر انسٹیبلٹی بڑھے گی جو دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تمام معاملات کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہے، صرف وہی ایک اچھا راستہ ہے جس کے ذریعے دونوں کو عمل کرتے ہوئے معاملات کو افہام تفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر آنے والے دنوں میں، شاید اسی ہفتے، جو کل سے شروع ہو رہا ہے، ہماری طرف آپ کی طرف شروع ہو چکا ہے، وہ واشنگٹن کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو مختلف پاکستانی تنظیمیں ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ مظاہرہ کریں گے 14 جون کو واشنگٹن میں، پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے باہر، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور کیا واقعی آصف منیر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ابھی تک تو کوئی اس قسم کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن جو سجاد برقی جو پی ٹی آئی کے امریکہ میں ایک رہنما ہیں، ان کا ایک بیان گزشتہ 3 4 دنوں سے ٹویٹر پر پھیلا ہوا ہے اور سرکولیٹ ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے پارٹی کے ورکرز اور کمیونٹی کو کہا ہے کہ آپ لوگ واشنگٹن آئیں، 14 تاریخ کو پاکستان ایمبیسی کے باہر عاصم منیر صاحب کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ ہوگا۔ نہ صرف یہ، بلکہ
آج میں کچھ انڈین اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی پھیلی ہوئی ہے کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے، میں خود نیو یارک میں ہوں، ویسے میں نے ابھی تک یہ ٹرک نہیں دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ ٹائم سکوئر جو ہے وہاں پر یہ ٹرک دیکھا گیا ہے۔ ٹائم سکوئر میں میرا اپنا دفتر بھی ہے ویسے، تو میں کل دیکھوں گا کہ وہاں پر اگر مجھے کچھ نظر آیا تو میں اس کی ویڈیو بھی ضرور بناؤں گا۔ لیکن اس قسم کی کوئی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں عاصم منیر صاحب کے خلاف بنیادی طور پر کچھ ویژولز ہیں جو ایک ٹرک پر جو ہے اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ اسکرین جو ہے، وہ ٹرک جو ہے وہ ٹائم سکوئر کے علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ کیا یہ ابھی بھی ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کچھ اس قسم کے ویژول سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر عاصم منیر صاحب اگر آتے ہیں تو شاید ان کو یہاں پر مظاہروں کا سامنا کرنا پڑے، جس پر کہ بھارتی میڈیا بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو عاصم منیر صاحب کے لوگ خلاف ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر خوش ہوں گے، لیکن یقیناً پاکستانی ادارے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے کوئی بہت فخر کی مقام نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایک شخص تمام کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور اب وہ تنقید بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ جب جرنیل جلسوں سے خطاب کرنا شروع کریں تو بنیادی طور پر وہ پھر سیاستدان بن جاتے ہیں، اور سیاستدانوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، جو پھر کوئی اچھنبے کی بات نظر نہیں آتی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔